MMQ ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी ईमानी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को बनाया और इस कायनात के अंदर चाँद, सूरज, सितारे, झरने, बागात, फल फूल सब लगाए हैं और अपनी कुदरत का मज़हर दिखाया है कि देखो मैं अल्लाह हूँ। मैं इतने बड़े चाँद को बग़ैर किसी सहारे के, मैं इतने बड़े सूरज को बग़ैर किसी रोक और रुकावट के आसमान पर रोक सकता हूँ। फिर ये बताया कि इतना बड़ा आसमान मैंने कोई सतून नहीं लगाया, मैंने कोई जो है उसमें आड़ नहीं लगाई, ये सिर्फ मेरे हुक्म से रुके हुए हैं। और जिस दिन एक वक्त वो आएगा कि दुनिया का सारा कारखाना ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हर जानदार को फ़ना हासिल है, हर बनी हुई चीज़ को इख्तिताम है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि जो दुनिया में आया है उसे जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सारी दुनिया के लोग ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ अल्लाह और उसका नाम बाकी रहेगा। ये हर मुसलमान जानता है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि अल्लाह एक है और ये सारी दुनिया का बनाने वाला है। एक गैर मुस्लिम जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी जानता है कि अल्लाह एक है। जो कुरान को नहीं मानता वो भी जानता है कि अल्लाह ने ये किताब उतारी है। जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता वो भी जानता है कि एक दिन परले आना है, ये दुनिया ख़त्म होनी है, वो सब जानते हैं। लेकिन मेरे साथियों, जानने का नाम ईमान नहीं है। जानने का नाम, मानने का नाम ईमान है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला वल बाअस बअदल मौत। ये ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल इसीलिए है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फ़रिश्तों पर और तक़दीर पर कि अच्छा और बुरा सब अल्लाह की तरफ से होता है, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर। ये ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी नहीं है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गांधी जी गए और कहा कि हज़रत, मैं हज़रत उमर की सवाने से, हज़रत उमर की ज़िंदगी से बड़ा मुतासिर हूँ। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बड़ा इम्प्रेस हूँ। तो हज़रत ने फरमाया फिर क्या हुआ? फिर कहा कि उसने, मैं इस्लाम की तालीमात से बहुत मुतासिर हूँ। तो हज़रत ने कहा फिर क्या? ये कुछ नहीं कि ये बताओ। हज़रत ने फरमाया ये बताओ तुम्हें कहीं शक और शुबा है? तुम्हें कहीं शक और शुबा है तो वो मैं दूर करूं कि तुम्हारे जानने से इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर तुम इसको अच्छा समझते हो इसे कबूल करो, इसे तो जानने का नाम इस्लाम नहीं है, मानने का नाम ईमान है। और इस्लाम और ईमान क्या चीज़ है ये हमें जो है मालूम नहीं है। मालूम है कि जो है NRC के जो कागज़ात हैं
وہ کتنے جمع ہوں گے سب کو معلوم ہے، لیکن جنت کی جو NRC ہے، جو NCR ہے، یہ کسی کو معلوم ہے؟ اس کے پروف کتنے ہیں؟ اس کے کتنے پروف دکھانے پڑیں گے تو جنت ملے گی؟ یہاں اگر کاغذ جمع نہیں ہوئے پورے تو دنیا میں ہی رکھے جائیں گے، ادھر تو کہیں بھیجے نہیں جائیں گے۔ اس گاؤں سے نکال دیا ادھر رکھ گیا، یہاں سے نکال کے دوسری جگہ رکھ دیا، لیکن اگر وہ کاغذات پورے نہیں ہوئے تو کہاں رکھے جائیں گے؟ جنت کے کنارے سے۔ جنت کے پروف نہیں اکٹھے ہوئے تو کہاں رکھے جاؤ گے؟ بڑا خطرناک کام ہے نا۔ یہاں تو زمین کے زمین پہ رہیں گے، اب اس کے لیے پروف کیا ہے وہ معلوم نہیں۔ اس کے پورے کسی کو پروف معلوم ہے؟ 6 اور 5 11، کتنے پروف ہیں؟ 11 پروف۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 6 تو اس میں ہیں اور 5 ہیں۔ نمبر 1 اللہ کو ایک جاننا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج، نمبر 5 صوم رمضان۔ 5 ہیں، 5 اور 6 اور 11 پروف۔ اگر کمی ہے تو کیا ہوگا؟ چلو یہاں سے اگر کمی ہے تو چلو بھائی بلاک میں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، سے پورے کرا لو ہیں۔ وہاں اگر کمی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہاں کمی ہوئی تو کچھ نہیں ہوگا، کمی ہے تو جاؤ چلو۔ سب کو جس کی کمی ملتی رہے گی۔ ایمان، میں نے کہا ایمان جو ہے ایک دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت تو پکی ہے، جنت تو پکی ہے، لیکن اس کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے نہیں کیے، یہ ہے۔ اچھا اور برا کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ کس کی طرف سے؟ نہیں تو مودی کی طرف سے ہوتا ہے۔ برا کر دیا نا، یوں کر دیا، وہ کر دیا، گڑبڑ ہے ایمان میں۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا بسانے کے اتنے دنوں بعد 1,24,000 نبی آئیں گے، اس کے بعد محمد الرسول اللہ آئیں گے، اور محمد الرسول اللہ کے 1450 سال کے بعد ہندوستان کے اندر ایک حکومت آئے گی جس میں ایک شخص ایسا ہوگا۔ معلوم تھا اللہ کو؟ معلوم نہیں تھا؟ ارے اللہ کو معلوم نہیں تھا، چاہے اللہ کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے وجہ سے، لوگوں کی کرتوت اور اعمال کے بد کی وجہ سے ان کے حکمراں جو ہیں ان پر ظالم مسلط کیے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نیتا خراب ہو گئے۔ میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں ہمارے لوگ خراب ہیں، ہم خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے سربراہ بنائیں گے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نیتا سدھر جائیں تو سب کچھ، نہ ہم سدھر جائیں تو سب کچھ سدھرے گا، ہم سدھرے تو سب کچھ سدھرے گا۔ ایک پنچر لگانے والا پنچر ایک ہے، ابھی اچھا جی ذرا سا گھومیا میں اور دیکھ لو، اس میں دوسرا لگا دیا، تو 25 روپے بن رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ 25 روپے بننے تو 50 روپے تو بنانے ہیں، 2 ہیں جی پنچر اس میں۔ کوئی بات نہیں ہے، دودھ جو ہے کیا کرتے ہیں 50 روپے کلو ہے، کوئی بات نہیں، آدھا کلو پانی ڈال دو، کوئی بات نہیں ہے، ماوے پہ تو جو ہے مل ہی جائے گی دوسری چوائس۔ مکھن بالکل اوریجنل ہونا چاہیے، نہیں کوئی بات نہیں، چلو ایک چھوٹی سی شیشی ڈال دو، کیا پتہ چل رہا ہے۔ یہ ایمان، یہ ایمان کے شرائط میں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پڑوسی، چاچا، تایا، اوپر نیچے، آگے پیچھے، لیکن ایک ذات واحد ہے جو دیکھ رہی ہے، وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ارے کسی کا جھگڑا ہو جائے تو بولتا ہے کہ ارے امام صاحب کہہ رہے مفتی محمد، ارے جھگڑو مت لڑو، کہ جی نہیں، جب مرنا بھی ہے کہ نہیں، جب مریں گے جب دیکھی جائے گی۔ اور اتنا بڑا خطرناک جملہ، جب مریں گے جب دیکھی جائے گی۔ 1,24,000 نبی اسی منزل کی طرف جاتے ہوئے گھبرائے، کب کبھی تاری سب کو موت کے جو سختی ہے اور اس کا جو ہے
جو شکنجا کسا جاتا ہے، سب کو اس کا پسینہ آیا ہے، اور ہمارے منہ سے جملہ نکلتا ہے کہ ہم دیکھیں گے جمہوری۔ اگر کوئی جھگڑا ہو گیا آپس میں کس بات کے اوپر کہ بچے نے نالی میں گیند ڈال دی، دوسرے کے لگ گئی، وہ چھٹے آ گئی، جھگڑا شروع، سمجھا رہے نہیں مانو۔ اگر کوئی زمیندار ہے تو کہتے لو بھائی دیکھی جائے گی 2 بیگھے کے کھوڑ اسی کے نام کے صحیح ہے مفتی محمد یہ سے، اور اگر پیسے نہیں ہیں تو ذرا اولاد ہے کم ہے تو ہمارے منہ سے کیا جملہ نکلتا ہے، دیکھے جائے گا 2 سال کی کمائی اسی کو دیکھیں کیا کرنا ہے، چل بھائی شادی بیاہ تو بعد میں دیکھی جائے گی، چل بھائی کہاں تک چلے گا۔ یہ ہیں ہم مسلمان، اور ہیں کیا ہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، قرآن کریم کے اندر ہے اپنی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ سارا کچھ یہی لوگ ہیں کیا؟ اللہ کے لیے بھی تو کچھ چھوڑو، اللہ کے لیے بھی تو کچھ اپنے آپ کو کرو۔ بڑے خوش ہو کے ہم واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جی ایک بڑھیا تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالتی تھی، بس واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی کوڑا ڈالنے والے کو معاف کیا؟ کبھی ہم نے اپنے دل میں سوچو، کبھی ہم سے جھگڑا ہوا، اور جھگڑا بھی کسی سے نہیں، تاؤ سے، چچا سے، محلے سے، پڑوس سے، اسی سے جھگڑا ہوگا جو پڑوسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میرے پاس جبریل پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کری، اتنی وصیت کی، اتنی وصیت کی کہ مجھے گمان یہ ہونے لگا کہیں اس کو وراثت میں حصہ نہ مل جائے۔ پڑوسی کا یہ حقوق، بھائی بہن کے تو دوسر کی بات ہے، پہلے پڑوسیوں کا یہ حقوق۔ تو بھائی ہم اپنے پڑوسی، اور مولوی صاحب، مفتی صاحب ایسا تعویذ دے دو کہ بس کھاٹ سے اٹھے ہی نہ ہو، نہ بڑا تنگ کر لیا، یہی چل رہا ہے نا اجی، بس اب کہ تو ایسا تعویذ دے دو اس کی لڑکی کا رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس نے ہماری لڑکی کے رشتے میں بھانجی ماری تھی، ہاں پھر ہم کاڑا چوڑا کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو میں نے کہا کلمہ پڑھ لیا تو جنت تو پکی، لیکن اس کے تقاضے اور اس کے لوازمات اور اس کی شرائط یہ ہے کہ اللہ پر یقین ہونا اور اللہ کے بندوں سے محبت ہونا، یہ ہم سے نہیں ہے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، ہم وہ کیا ہوا جی حضرت اگر نماز چھوٹ جائے تو مجھے چین نہیں آتا، سچ بتاؤں یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت بن چکی ہے، یہ عادت بن گئی ہماری، یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا بیڑی پی لی تو جب تک بھی بیڑی نہیں پیتے پیٹ صاف نہیں ہوتا، عادت بن گئی، یہ ہے نا۔ تو ایسے ہی جو ہے کیا کرتے ہیں کہ جی آتے میرے پاس لوگ کہ جب تک جو ہے میں تہجد نہ پڑھوں مجھے چین نہیں آتا، بالکل پکی بات نہیں آتا، کیونکہ عادت بن چکی ہے۔ اگر تہجد پڑھ کے پڑوسی میرا پریشان ہے اس کی پریشانی کی دعا نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ عبادت نہیں، عادت ہے بس۔ کہ جی جب تک سورہ یاسین نہ پڑھ لوں سر میں درد ہو جاتا ہے، ہاں عادت بن چکی ہے، وہ سب کی عادت بنی ہوئی ہے۔ صبح کو جو ہے کیا کہتے ہیں مجھے بیت الخلاء جانا ہے، انسان کی عادت ہے صبح کو بیت الخلاء، اس کی عادت بنی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی عبادات ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم مسجدیں بنا رہے، ماشاءاللہ مسجد دیکھ کے جی خوش ہوا، دوسری بات یہ کہ جی خوش ہوا کہ ہاں 2 بچوں کے حفظ ہوا ہے، ہاں 2 بچوں کا حفظ ہوا ہے، وہی بتایا تھا مجھے کل مفتی صاحب نے، میں سوچ رہا ہوں کہ 2 بچوں کا حفظ ہونا پوری گاؤں کی مغفرت کے لیے کافی، بہت بڑا مقام ہے۔ حافظ سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ دوسرا یہ ہے کہ حافظ قرآن کے سینے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا، والدین پر البس والدہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور ایک حافظ 10 ان لوگوں کو جو جہنم کے مستحق ہو چکے وہ جنت میں لے کر کے جائے گا، ایک حافظ۔ تو بہت مبارکباد کے مستحق ہے پورا گاؤں۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں اس گاؤں میں، اکثر یہاں شامنے سے گزرتے ہوئے اس روڈ کو دیکھتا ضرور تھا، لیکن آج پتہ نہیں تھا کہ یہاں آپ کے سامنے جو ہے 2 باتیں دین کی ہوں گی۔ تو میرے ساتھیوں بہت مبارک ہیں سارے، جو اس کو پڑھانے والے بھی، ماں باپ بھی، محلے والے بھی، اور سب بھی، بلکہ دعا کرا کرو اے اللہ تو نے جو ہے کیا کہتے ہیں فلاں کے بچے کو حافظ بنایا، مجھے میرے بچے کو بھی بنا دے، جو نہ کرا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیا، ہمارے کو نہیں بنایا۔
ایسے ہی معاملہ ہے. ایک ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ تو نے فلاں کو دیا, بتایا جی اس کو ہی دے رہا اللہ میں بھر بھر کے, ہمیں نہیں دے رہا. یہ جملہ دماغ میں آتا ہے ہمارے, یہ جملے ہم نکالتے ہیں ہے نا. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جسے چاہے رزق بھرپور دے دے اور جسے چاہے جو ہے کیا کرتے ہیں کم کر دے, وہ اللہ کا کام ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ رزاق ہے اور مضبوط پکڑ والا ہے. اب ہم کسی کو دیکھیں گے کسی کا مکان بنتے ہوئے, ارے مزہ آ رہا ہے, لائی لگ گئی اس کی تو بڑھیا لگ رہا کام, 500 کا 5000 میں بک رہا. وہ تو اس کو پتہ ہے کیسے مکان بنایا اس نے, کس سے قرضہ لیا, کس سے بیاج لیا ہے جی. ہم مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں جرسی ابھی جیکٹ بنا رہے ہیں, کہاں سے ماری, یہی جملہ ہے نا ہمارے, یہ جملہ ہوتا ہے کہاں سے ماری, ارے مزہ آ رہا ہے. بڑا خطرناک جملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مسلمان بھائی کو اچھا کپڑا پہنے ہوئے دیکھو تو کو اللہ تجھے پہننا نصیب کرے, تجھے پرانا کرے. اور ہمارے تو کہاں سے ماری, وہ تو اسے پتا کہاں سے لایا وہ. لیکن ہمارا کام دعا دینے والی, ہم دعا دینے والی قوم بد دعائیں دینے لگتی ہے. اللہ اسے برباد کر دے, اسے تباہ کر دے. تو بڑا کم دعا والی قوم ہے, ہم دعا والے قوم ہیں. ہمیں پڑوسی کو لے تو دعا کریں, اے اللہ میری بچی کا شادی ہو چکی ہے, اے اللہ میرا پڑوسی بھی ہے, اے اللہ پتہ نہیں کتنی ٹینشن میں ہوگا, اس کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, اے اللہ اس کی بچی کے رشتے کا اسباب پیدا فرما. کبھی کیا ہم نے, کبھی ہم روئے, کبھی پڑوسی بیمار ہے تو جو اسپتال میں بھرتی ہے, ارے بڑھیا ہوا, بڑا تنگ کر رکھا تھا اس نے. یہ جملے ہوتے ہیں نا, یہ جملے ہوتے ہیں. کبھی راستے میں چل رہے ہو, ایمبولینس زیں کرتی ہوئی نکل رہی ہے, کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے, کیا خبر اس میں مسلمان, اے اللہ اس کو ہدایت دے, اے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. کبھی کی دعا کی. صحابہ کرام یہی کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن پر بیٹھے ہوئے تلوار رکھی ہوئی, اس نے تھوک دیا, فوراً ہٹ کے کھڑے ہو گئے. ہماری تو ناگی بہت لمبی ہے, ہمیں نہیں بلایا, چودھری صاحب کو شادی میں نہیں بلایا, خط کھلنے میں حقہ پانی ڈال دیں, گیر دو اس کا حقہ پانی. یہی تو ہے. ہم کون ہوتے ہیں حقہ پانی گیرنے والے؟ یعنی جو اللہ نے رزق مقرر کیا ہے وہ ہم بند کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ جوڑو, ہم توڑ رہے ہیں. سل من قطعک, اللہ کے رسول فرما رہا ہے اس سے جڑو جو تمہارے سے رشتہ توڑ رہا ہے, اس سے جوڑو, خود بھی جڑو. اس سے جڑنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے دعا کرو, اس کے بچوں کے لیے دعا کرو, اس کی اولاد کے لیے دعا کرو, اس کے لیے جو اچھا سوچو. یہ نہ سوچو کہ اچھا ہوا, بڑھیا ہوا, بڑا تنگ کر رکھا تھا اس نے. پوچھو مت مولوی صاحب, ارے مولوی صاحب تم نہیں جانتے کتنا خطرناک. مفتی صاحب تو ہم مسلمان ہیں, کیا ہے ہم؟ اور ان مسلمانوں کو ہدایت کے لیے کیا دیا گیا؟ قرآن. یہ قرآن بڑی عجیب چیز ہے. تم یہ سوچ رہے ہو یہ 30 پاروں کے یہ جو 129 جو سورتوں کی ایک یہ کتاب ہے, یہ بڑی عجیب کتاب ہے. ابھی کوئی ہے نہیں نا, یہ جب نازل ہوئی تھی اس کے لیے کیا کیا ہوا, اس کے اوپر کیسے کیسے اعتراضات اٹھے. لیکن اس کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ اس نے اچھے اچھوں کو جو ہے پانی پلا دیا. عبداللہ ابن مقفع ایک بہت بڑا جو ہے آتش پرست, وہ بہت بڑا ادیب تھا عربی کا, ایران سے تھا. اس سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تو اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھ, تو اتنا بڑا ادیب ہے. کہا میں لکھ دوں گا, مجھے 1 سال کا راشن چاہیے, میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنے کا. 1 سال تک وہ قرآن کو لکھتا رہا. راشن پانی لوگ اسے دیکھتے رہے. اس کے قرآن کے مقابلے میں دوسری کتاب ہو تو جو ہے کرتے ہیں, اس نے جو ہے 1 سال کے بعد اپنے گھر سے نکلا, اور نکلتا ہوا چل رہا تھا, جا رہا تھا. راستے میں ایسے ہی کوئی حافظ صاحب تھے, انہوں نے قرآن پڑھا رکھا تھا بچی کو. گیٹ کھلا ہوا تھا, گیٹ کھلے میں جو ہے بچی قرآن پڑھ رہی تھی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. ارے کہنے لگا یہ کیسا کلام ہے
کہ میری ساری سال کی محنت اس 19 الفاظ نے ختم کر دی. واپس گیا, سارا زمین جلایا اور جا کر کے کلمہ پڑھ لیا اس ایک آیت کے اوپر. 19 الفاظ, 21 اقسام بلاغت ہیں اس کے اندر. ایسے بلاغت جو ہے جیسے کہ تم کہتے ہو نا موسیقی میں جو میوزک چلتا ہے, اس میں یہ ایسے ہی الفاظ ہیں, اس میں بلاغت ہے, اس میں نحو ہے, اس میں صرف ہے, کہ اتنی چھوٹی سی آیت اور اس میں 19 لفظ اور 19 لفظ میں اقسام بلاغت, ایک ہی آیت کے اندر اتنے الفاظ, اتنا ردم, اتنا موسیقی اور اتنی جو ہے بلاغت, اتنی فصاحت. یہ کسی کلام انسان کا کلام نہیں, یہ کلام الہی ہے. اس نے سارے اپنا کلام جلایا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یہ قرآن بڑی عجیب چیز ہے, اور اس قرآن کے اندر بہت پورا قرآن خوبصورت ہے. اس کو پڑھا کرو, اس کو پڑھا کرو. جتنے نوجوان ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, یہ بچے تو جو ہے بوڑھے ہیں, یہ بچے تو آگے پڑھ رہے ہیں. نوجوان کتنے ہیں یہاں, کتنے ہوں گے مفتی صاحب معظم؟ کافی نوجوان ہوں گے. کسی کو قرآن یاد نہیں ہوگا, کسی کو قرآن یاد نہیں ہوگا. قرآن بہت خوبصورت ہے, پڑھا کرو اسے, اسے یاد کرو. جو نوجوان ہیں, صحابہ اکرام کوئی بچے نہیں تھے, وہ سب جوان تھے. حضرت عمر جوان تھے, حضرت علی جوان تھے, حضرت ابو ہریرہ جوان تھے. انہوں نے قرآن پڑھا ہے, اور آپس میں ملتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ تو مجھے سورہ یاسین سناؤ, مجھے قل واللہ سناؤ. آج ملتا ہے تو کیا کہتے ہیں, فارورڈ کر دیے فراسی ویڈیو, یہ والی ویڈیو بھیج دی میرے پاس. ہے جی, یہ نوجوان یوں تو کریں, یہ پرانے بڈھوں کو تو پتہ نہیں ہے اس موبائل کا. والی ویڈیو فارورڈ کر دی, وہ ٹک ٹاک جو آ رہا ہے اس پہ, وہ والی وہ جو تو نے فلاں کو بھیجی تھی, یہ تو کہتے ہیں نا, وہ میرے پاس بھیج دی. اور حضرت عمر کیا کرتے تھے فارورڈ, قل واللہ. کیا کرتے تھے, آیت الکرسی, آیت الکرسی پڑھتے تھے, ایک دوسرے کو سناتے تھے. اور ہم کیا سناتے ہیں, ٹک ٹاک. بڑا خوش ہوتے ہیں. اب موبائل استعمال کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ موبائل ہے, اس کا معنی ہی کچھ اور ہے. موبائل کہتے بھی ایسے نہیں. اینڈرائڈ ہے یا انڈرائڈ ہے, واٹس اپ ہے یا واٹس ایپ ہے, فیس بک کے واٹس میننگ کیا ہے, ونڈو کسے کہتے ہیں, ایپلیکیشنز ہے یا ایپلیکیشنز ہیں, اس کا ہمیں پروناؤنسیشن ہی معلوم نہیں ہے, اور ہم استعمال کرتے ہیں اسے. تو موبائل بھی استعمال کر رہے ہو تو اس پہلے اس کے بارے میں جانتا ہو تو کہ اس کو موبائل کہتے بھی یا نہیں کہتے ہیں. ابا جان سے کہہ رہے کہ ابا جان مجھے 400 cc کی انجن کی موٹر سائیکل لانی ہے 70,000 روپے کی. ارے ابا بھی جو ہے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا. اماں آخر ماں باپ بھی پتا, اسے پتا ہے کیا کام چل رہا ہے کیسا نہیں. ماں بھی آگے کھڑے 59 پٹی لیے پڑا, دلوا دو جی, دلوا دو, ہے نا, دلوا دو, تم نے بھی حد ہی کر دی. یہ ارے جوتا مارے, اسے پکڑ کے کان مسجد میں لے گئے. اسے جو ہے حافظ صاحب, میں جب یہ بچہ تھا میں بھوکا رہا, میں نے کپڑے نہیں پہنے عید پر, اس نے اس کو پہنا ہے, اس کی ماں کی میں نے زیور نہیں بنایا آج تک, اس کے کپڑے اس کے جوتے بنائے ہیں عید پر. اسے سورہ یاسین یاد کراؤ, اگر میں مر گیا تو کل قیامت کے دن تم مجھے, اس مرنے کے بعد تم مجھے ثواب نہیں پہنچانے گے, اسے پہنچانا ہے. وہ موٹر سائیکل کیا ثواب پہنچائے گی, پہنچائے گی ثواب؟ وہ نہیں پہنچائے گی. حافظ صاحب کو, حافظ صاحب کان پکڑ لے جب کہ مسجد میں لے کے آئے کان پکڑ کے, حافظ صاحب 70,000 کی موٹر سائیکل مانگ رہے, 10,000 روپے دوں گا, اسے قرآن یاد کراؤ. کل کو جب یہ اولاد تم چلے جاؤ گے, حافظ جی کیوں بھیجے گا تمہیں ثواب, 50 لاکھ کے تو مزے لڑکے لے رہا ہے, کیوں بھیجے گا؟ او جی مر گیا ہمارا بچہ, قرآن خوانی کرا دو. کوئی نہیں پڑھتے بچے قرآن, بے فکر رہو, میں پکی بتا رہا ہوں, میں خود نہیں پڑھتا. جب بچپن میں تھے نا ہم قرآن پڑھتے تھے حافظ جی کے بعد. ہمارے حافظ صاحب اللہ بخشش مغفرت فرمائے, حافظ کل انتقال ہو گیا, کل عصر کی نماز میں جنازہ پڑھ کے آئے, ان کے ہاں گئے کہ قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے پہنچے, اور اس وقت میں شاید انڈیا پاکستان کا میچ چل رہا تھا, کس کا چل رہا تھا. بیٹھے بیٹھے 1 پارہ 2 پارے 3 پارے مسجد سے قرآن آگے 3, اور رکھتے رہے, کرتے پڑھتے ادھر کرتے رہے, بات کرتے رہے اپنا. چلو ہو گیا جی, دعا کرا دو مرنے والے کی. 1 کروڑ روپے کی سمپتی تو استعمال کرے گا, یہ کیوں پڑھے قرآن؟
اور کتنے پہ بڑے بریانی کھلا دو بچوں کے مدرسوں کو، بریانی بھگوا رکھی ہے آج بچوں کے لیے، اور ساری زندگی اب تو جو بریانی کھائے گا اس کا کیا ہوگا؟ جس کے لیے سب کچھ بھگتا، اچھی بری موسم سب کچھ چھوڑا، بچے کے لیے علاج کے لیے سوچا کہ اپنی زندگی میں گاڑی خرید لوں، نہیں، بچوں کو جھوپڑی بنا کے دے دوں، ساری زندگی کما کے بوڑھا ہو گیا، اب جب جو ہے کرتے چلا گیا تو بچے نے کہا کہ ارے کیوں، نہ تو اسے قرآن یاد تھا، نہ اسے کچھ صورت یاد تھی، نہ اسے کچھ یاد، کہ ابا جان کو جو ہے کرتے ہیں ابھی صاحب ابا جان کا انتقال ہو گیا، بچوں کو بھیج دو 3 دن تک قرآن خوانی کریں گے، نہ وضو ہو 3 کی، کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں مکلف تو ہے نہیں ہے، علماء نے لکھا قرآن کی اس کے لیے، اور اگر بھائی اتفاق کسی نے ایک آدھے نے پڑھ بھی دی تو وہ چلی لی دی پڑھی جائے گی، تو کیسا ثواب کیسا ہو، جیسی تمہاری بریانی ایسے ہی ثواب ہے، یہ نہیں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اسی کو قرآن نے کہا ہے، میں کہیں اور اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی تشریح بیان کر رہا ہوں، تمہاری مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اگر ان کو دین نہ سکھایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انجینئر بنایا نہیں بنایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اسے ڈاکٹر بنایا نہیں بنایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اسے کیا کرتے ہیں کھیت دلوایا تھا نہیں دلوایا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا اسے انفیلڈ دلوائی تھی نہیں دلوائی تھی، یہ پوچھا جائے گا کہ اسے انسان بنایا تھا نہیں بنایا تھا۔ انسانیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ 4 قسمیں کھا رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا رہا اللہ، 4 قسمیں۔ اس کے بعد کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اسے کیا خوبصورت بنایا؟ غیبت اس کے اندر، زنا اس کے اندر، چغلی اس کے اندر، بھانجی یہ مارتا ہے رشتوں میں، دوسروں کے لیے بد دعا یہ کرتا ہے، تعویذ یہ گھنٹے، یہ ساری چیزیں تو یہ انسان کر رہا ہے ایک دوسرے کے لیے، کبھی کسی بیمار کے لیے دعا کی ہے؟ یہ کون سا خوبصورت انسان ہے؟ ہم سب جاندار ہیں، کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ جاندار، اور جاندار میں کتا بھی ہے، گدھا بھی، اس میں بھی جان ہے، اور تم میں اور ہم میں بھی، اب جان ہونے میں تو دونوں برابر ہیں۔ اب اگر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے اور بھی تھے کرو بیاں، اطاعت کرنے کے لیے تو اور بھی تھے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے تو تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کہا تھا جب ہمیں پیدا کیا جاتا، اللہ کس کو بنا رہا ہے تو، یہ ایک دوسرے کا خون خرابہ کریں گے، ایک دوسرے کو ستائیں گے، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے تو ہم ہیں، کافی ہے ہم، سمجھے؟ طاعت کے لیے اور بھی تھے کرو بیاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پڑوسی کو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ہمارا دل دکھتا ہے؟ کسی کی بیٹی کو طلاق ہوئی کبھی دل دکھا؟ کسی کے ہاں دونوں میں آپس میں خاندانوں میں جھگڑا ہوا تو پہنچ لیں گے، ارے بس پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا تجھے، وہ پوچھ مت، یہی ہے نا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر کے دوستی کرا دینا، محبت کرا دینا، وہ جھوٹ نہیں کہلائے گا۔ جی مفتی صاحب، اور ہم کیا کرتے ہیں جھوٹی بات، ارے پردھان کے پاس تھا وہ رات، کچھ پتہ نہیں تھانے میں نہ جا رہا ہوں، دیکھ لے، اگر آگے یہ کہے کہ بھائی میں تو سے جھگڑے کی بات کر رہا ہے، وہ تو تیری اتنی تعریف کر رہا تھا، کری کسی نے کبھی جھگڑے میں، وہ تیری اتنی تعریف کر رہا تھا، جھوٹ بول تو کوئی بات، وہ تو تیری اتنی تعریف کر رہا تھا، اچھا، اب آگے سے ارے میں تو اس کے پاس گیا تھا، وہ تو تجھے کہا تھا بہت اچھا انسان ہے، کبھی ایسا کیا؟ یہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارے ساتھ پریشانی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ تو پریشانی تو آئیں گی، دنیا کیا ہے؟ پریشانیوں کی جگہ ہے، یہ تو دنیا ہے، الدنیا جیفۃ طالبھا کلاب، دنیا مردار کی، اور مردار میں سے کیا آتی؟ بدبو، کیا آتی؟ اس میں خوشبو آتی ہے، مردار میں سے بدبو آتی ہے۔ تو یہ پریشانیاں اوپر نیچے ہونا، مال دولت ہونا نہ ہونا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ وہ کامیاب ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، جو وہ ہے کھلے ہوئے خسارے میں، جس نے اپنے آپ کو وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے آپ کو برائیوں میں دھکیل لیا وہ ہے خسارے میں۔ جو اپنے آپ کو دنیا میں مست کر کے رہ گیا وہ خسارے میں ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ میں بھی تمہیں یہی وصیت کر کے جا رہا ہوں، یہ حدیث سنا کر کے۔ پتہ نہیں پھر دوبارہ بلاؤ گے نہیں، مفتی محمد سے ہوگا نہیں، اسے نہ بلا لیا اب کے اسے کہنے والے کو نہ بلا لے، ساری سچی سچی کہہ رہا بالکل ہے نا، بالکل مفتی صاحب بچ کے رہی۔ تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وصیت۔ دیکھو میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تم سے کمزور ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ بہت غصہ ہوئی جی مجھے، تھاڑے پہ کر کے دکھائیے کبھی غصہ، دروگا پہ کر کے دکھایا کسی نے، اچھا چھوڑ پردھان پہ بھی کر کے دکھائے ہیں، تھاڑے پہ غصہ بہت آگے بھائی مجھے جی، کمزور پہ آتا ہے غصہ۔ کس پہ آتا ہے؟ اگر کسی کو غصہ آ رہا تو تھاڑے پہ کر کے دکھاؤ نا۔ غصہ تو ایسی چیز ہے نا کسی پہ بھی آ سکتا ہے، میں سر پھوڑ دوں گا جی، ایس پی کا سر پھوڑ کے دکھائیے پتہ چلے گا۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، غصہ بھی دکھاتے ہیں تو کمزور پر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کمزور کون؟ بیوی، مزدور، جو کسان تمہارے ہاں کام کر رہا ہے وہ، عورت، ماں باپ۔ ماں باپ بھی بہت کمزور ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں آ کے، پتہ نہیں کچھ نہ کو روٹی بن دینے کا۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، اور حال یہ ہے کہ بابا بڑے میں تم بوڑھے ہو چکے، پرانے ہو گئے نا، تمہیں کیا پتا، کیا پتا ہے جی، یہی ہے تمہیں کیا۔ ارے یہ بیٹھے ہوئے قسم خدا کی، یہ جتنے بوڑھے لوگ موجود ہیں، میں حقیقت بات کر رہا ہوں، اللہ نے شاید عذاب کو اسی لیے ٹال رکھا۔ ایک تو یہ تو کہ اللہ نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا، ورنہ یہ سفید داڑھی والے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجدوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ورنہ گناہ کا کوئی عمل، گناہ کبیرہ کا ایسا نہیں جو ہم سے نہ ہو رہا ہو۔ ماں باپ کو ستانا، ان کو تکلیف دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ صحابی رسول، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں شریک، کھانے میں شریک، ان کے ساتھ جائے کہتے ہیں مسجد میں شریک، نماز میں شریک، وہاں موجود اور جان نہیں نکل رہی۔ صحابی اللہ کے رسول نے لکڑی اکٹھی کرو، آئے دیکھا لکڑی اکٹھے کو اسے جلاؤ، اتنے میں ماں کے خبر کو، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ جب تو اس سے ناراض ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی ہے، تو جب اس کی مر جائے گا تو جب بھی جہنم میں جلے گا میں تیرے سامنے جلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ تو یہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں یہ بوڑھے لوگ جو ہیں، اور حقیقت بات ہے یہ اس امت کی کھار کو یہ تو بچے سنبھالے میں، یہ مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بوڑھے لوگ سنبھالے میں۔ بتاؤ صبح کی مسجد کی نماز 5 میں کون سا جوان آوے؟ 5 نمازوں میں بتاؤ مجھے۔ یہاں امام صاحب کے پیچھے 5 بوڑھے بوڑھے کھڑے رہتے ہوں گے، نہیں ہو تو میں صبح کو آگے میں دکھا دوں گا، گھنٹے کا تو سفر ہے 15 منٹ 20 منٹ کا، آگے دکھا دوں ہے۔ تو یہی مسجد کو آباد کیے ہوئے ہم تو صرف جمعہ کی پڑھتے ہیں۔ تیری کی نماز پڑھو، قرآن کہہ رہا نماز، الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ سب سے پہلے ہر جگہ نماز کا ذکر، نماز کا ذکر، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جہاں قرآن شروع ہو رہا ہے وہاں بھی یہی ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، وہ جو زمین پر سجدہ نہیں ہوتا اس سے بڑی بے برکت زمین کوئی نہیں ہے۔ شیطان نے کوئی زنا نہیں کیا تھا، اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی، کوئی شراب نہیں پیتی، کوئی جوا نہیں کھیلا تھا، اس نے صرف سجدے کا انکار کیا تھا، صرف سجدے کا انکار کیا تھا۔ بتاؤ کہیں ہے کسی روایت میں شیطان نے شراب پی؟ پڑھی کوئی مفتی صاحب کو ملی ہو کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے؟ تو اس لیے اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، یہ اس نے شراب پی۔ ہر سب نمازوں سے، سب گناہوں سے بڑھ کے سب سے بڑا گناہ کبھی نہ اللہ کو سجدہ نہ کرنا ہے۔ یہ جمعہ کا سجدہ نہیں ہے، تو دیکھا تھا کہ عادت بن رہی ہے جو جمعہ کی چھٹی ہو رہی۔ اگر عادت نہ ہوتی
تو جمعہ نہ چھوڑتے لاک ڈاؤن میں لوگ. یہاں تو چلو ہو گیا ہوگا لیکن حال یہ ہے کہ عادت بنی ہوئی ہے. اگر عبادت ہوتی تو کسی حال میں بھی ظہر پڑھتے, لیکن لوگوں نے جمعہ چھوڑ دیا, نمازیں چھوڑ دی, روزے چھوڑ دیے. اب دیکھ لو NRC کے تمہارے پاس 11 سرٹیفکیٹ ہیں یا نہیں ہیں, گنوا لیو. ٹھیک ہے, کرو گے نوجوانوں؟ مسجدوں کو آباد کرو, قسم خدا کی تم صرف مسجدوں کو آباد کر لو, اللہ پھر دوبارہ آباد کر دے گا. تم کرو گے انشاءاللہ؟ اب ماں باپ کے ساتھ کیا کرو, گالی دو گے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ, یہ مفتی صاحب سے ترجمہ پوچھ لیو, یہ بڑا مولوی صاحب. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ, تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ کی عبادت کرو, وبالوالدین احسانا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ فیصلہ کر دیا تیرے رب نے, اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے. تو کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور کہاں بھائی یہ بچے کہاں ہیں, وہ مجھے دکھا دو, کہاں ہیں دونوں بچے؟ ادھر ہیں حافظ صاحب. کون؟ ماشاء اللہ. میں نے دیکھا, میں مجھے صرف مساوات ملا لوں, میں بھی تو ایسا ہو جاؤں گا کل قیامت کے دن کہوں گا کہ میں حافظوں سے مساوات ملایا. ماشاء بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. جی کون سا ہے؟ دوسرا کہاں ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ تمہارا؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهله, وصل على محمد كما أنت أهله, وافعل بنا ما أنت أهله, فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں, آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ اکرم الاکرمین ہیں, آپ رب العالمین ہیں, آپ مالک الملک ہیں, آپ حی قیوم ہیں, آپ ستار العیوب ہیں, آپ غفار الذنوب ہیں, آپ احد اور صمد ہیں, آپ لم یزل ولا یزال ہیں. اے الہ العالمین, آپ ساری دنیا کے لوگوں کو پالنے والے ہیں, ساری دنیا کی مخلوق کو پالنے والے ہیں, اس کی روزی روٹی کا انتظام کرنے والے ہیں. آپ رزاق ہیں, آپ حنان اور منان ہیں, آپ سبوح قدوس ہیں, ساری دنیا کو کھلاتے اور پلاتے ہیں, خود کھانے پینے سے پاک اور صاف ہیں, ساری دنیا کو سلاتے ہیں اور خود نیند و اونگ سے پاک ہیں. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, ہم خطاوار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں. اے اللہ ہم تیرے نافرمانوں میں سے ہیں. اے اللہ جو ہم سے پہلے گزر گئے انہوں نے تیری فرما برداری کی تھی, انہوں نے اپنے سجدوں سے تجھے راضی کیا تھا, انہوں نے اپنے آنسوؤں سے تجھے بنایا تھا. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, اے اللہ ہم تیرے مجرم ہیں, تیرے ملزم ہیں, ہم نے تیری نافرمانی کی ہے, ہم نے تیری کہنے کو نہیں مانا ہے. اے اللہ ہم نے تیری دی ہوئی کتاب کو طاقوں میں سجا کے رکھ دیا ہے. اے الہ العالمین ہم نے اسے تعویذ گنڈے کی کتاب بنا لیا ہے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما, اے اللہ تو ہم پر رحم فرما. اے اللہ اس امت محمدیہ پر رحم فرما, اس کی مغفرت فرما, اس کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ غلطیوں سے تجاوز فرما. اے اللہ اس گاؤں میں بیٹھے ہوئے اللہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے تیری دین کی بات سنی ہے, تیرا کلمہ سنا ہے. اے اللہ یہ حافظوں کے قرآن کی اختتامی مجلس اس میں شریک ہوئے ہیں, اے اللہ ان کے شریک ہونے کو قبول فرما, سننے کو قبول فرما, بیٹھنے کو قبول فرما. اے الہ العالمین یہ دو حافظ ہیں, اے الہ العالمین ان کے صدقے میں پورے گاؤں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ برادران وطن رہتے, اے اللہ ان کی بھی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہدایت مقدر میں نہیں تو ہدایت کے فیصلے فرما, ظالموں کی پکڑ فرما, مظلوموں کی مدد فرما, ان کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ ایمان و دولت یقین عطا فرما. اے اللہ ان کے جو بیمار ان کو بھی شفا نصیب فرما. اس گاؤں میں اللہ ایمان و یقین کی ہوا چلا دے, محبت کی ہوا چلا دے, امن و امان پورا طور پر قائم فرما دے. اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے الہ العالمین آپ کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ اس گاؤں سے جو لوگ کاروبار کے لیے باہر گئے ہوئے, اے اللہ ان کی مدد فرما, ان کے کاروباروں میں اے اللہ ان حافظوں کی برکت سے اللہ برکت سے اے اللہ ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے معاملات کو درست فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما,
جو بہنیں اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی اچھے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو چکے ہیں اسباب نہیں اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جو بیماری ہے، اگر بیماری ہے تو اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر یہ سازش ہے تو اس کو بے نقاب فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ایمان والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ایمان والے انسان اور جنات سب کی مدد فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مکاتب کی، اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی، اے اللہ عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جوڑ پیدا کرنے والا بنا دے، توڑ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، محبت کی فضا قائم فرما۔ فسطائی طاقتیں جو اس ملک کے امن و امان کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، اے اللہ انہیں ناکامی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ناکامی عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کی قیام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، محبت کی کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اندر طاقت اور قوت پیدا فرما۔ اے اللہ جوڑ پیدا کرنے والا بنا دے، توڑ سے حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمارے پاس نیکی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اچھائی کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم نے یہ جو پڑھا ہے، یہ جو حافظ صاحب بیٹھے ہیں، اے اللہ مولانا محمد صاحب، مفتی صاحب، اے اللہ یہ ان کی محنت اور کاوش ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما کر، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کے صدقے میں، قرآن کی مجلس ہونے کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس گاؤں میں جتنے لوگ قبرستان میں دفن ہیں، اے اللہ من مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بھرتی کی تیاریاں کر رہے ہیں اس میں انہیں کامیابی عطا فرما، جو امتحانات دے رہے ہیں اللہ ان میں امتحانات میں کامیابی عطا فرما، جو ٹیسٹ دے رہے ہیں اللہ انہیں اس میں بھی کامیابی عطا فرما، جو سرکاری نوکریوں کی تلاش میں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ جو کاروبار سے پریشان ہیں اللہ انہیں اچھے کاروبار عطا فرما، جن کے پاس کاروبار نہیں ہے اللہ انہیں کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس کاروبار ہے اس میں رکاوٹیں اور بے برکتیاں ہیں، اے اللہ ان رکاوٹوں اور بے برکتیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔